इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह अल-क़ियामा की तिलावत के बाद तर्जुमा और तफसीर को समझकर इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल-क़ियामा में तर्जुमा, पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। रोज़े क़यामत की कसम याद फरमाता हूँ और उस जान की कसम जो अपने ऊपर बहुत मलामत करे। क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियां जमा ना फरमाएंगे? क्यों नहीं, हम कादिर हैं कि उसके पूर ठीक बना दें। बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदकारी करे। पूछता है क़यामत का दिन कब होगा? फिर जिस दिन आंख चौंधी आएगी और चांद कहेगा और सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, उस दिन आदमी कहेगा इधर भाग कर जाओ। हरगिज़ नहीं, कोई पनाह नहीं। उस दिन तेरे रब ही की तरफ जाकर ठहरना है। उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला जता दिया जाएगा, बल्कि आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखता है, और अगर उसके पास जितने बहाने हों सब ला डाले, जब भी ना सुना जाएगा, तुम याद करने की जल्दी में कुरान के साथ अपनी ज़बान को हरकत ना दो। बेशक उसका महफूज करना और पढ़ना हमारे ज़िम्मे है। जब हम उसे पढ़ चुके, उस वक्त इस पढ़े हुए की इत्तबा करो। फिर बेशक उसकी बारीकियों को तुम पर जाहिर फरमाना हमारा जिम्मा है। कोई नहीं, बल्कि ऐ काफिरों, तुम पांव तले के दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़ बैठे हो। कुछ मुंह उस दिन तरोताजा होंगे अपने रब को देखने, और कुछ मुंह उस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझते होंगे कि उनके साथ वो किया जाएगा जो कमर तोड़ कर दे। हाँ हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी और कहेंगे कि है कोई झाड़ फूंक करे, और वो समझ लेगा ये जुदाई की घड़ी है, और पिंडली से पिंडली लपट जाएगी। उस दिन तेरे ही रब की तरफ हाँकना है। उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी, हाँ झुटलाया और मुंह फेरा। फिर अपने घर को अकड़ता चला, तेरी खराबी आ लगी अब आ लगी, फिर तेरी खराबी आ लगी अब आ लगी। क्या आदमी इस घमंड में है कि आजाद छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक बूंद न था उस मुन्नी का गिराई जाने पर? फिर खून की फटक हुआ तो उसने पैदा फरमाया, फिर ठीक बनाया तो उससे दो जोड़ बनाए, मर्द और औरत। क्या जिसने ये कुछ किया वो मुर्दे नहीं जला सकेगा? सदक़ल्लाहुल अलील अज़ीम। मेरी बहनों, बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा सूरह अल-क़ियामा का। आपको शायद सुनकर ऐसा लगा होगा कि ये वही बातें तो हैं जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी सच है। समझने के अंदाज के हिसाब से हाँ, ये बात सच है। लेकिन पिछले असबाक में जो कुछ हमने पढ़ा, इसमें से थोड़ी और कोई नई चीज आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम समझते हैं सूरह क़यामा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इसमें 2 रुकू, 40 आयतें, 199 कलमे, 692 हुर्फ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदों, जो रोज़े क़यामत की बातचीत मैं तुमसे पिछले कई सिपारों में, पिछली कई अपनी आयतों में कर चुका हूँ, यहाँ तक कि पिछली किताबों में भी की है, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील में। लेकिन मैं तुम्हें उस कसम की याद फरमाता हूँ, यानी कि मैं वो कसम दोबारा खा नहीं रहा, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं उस कसम की तुम्हें याद दिला रहा हूँ। और फिर आगे अल्लाह उस जान की कसम खा रहा है जो कि होने की है। अब वो कौन सी जाने हैं, इसे जरा समझना है। देखिए, इस दुनिया में जब इंसान पैदा हुआ ना, तो अपनी रूह को जो वो इस दुनिया में लेकर आया, एक इंसान खाकी पुतले की शक्ल में ना, तो वो जब पैदा हुआ था और रब्बुल आलमीन ने जब उसे दीनी इस्लाम के घराने में पैदा किया, तो उस रूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर वो जाने वो रूहें जो काफिरों के घरों में पैदा हुई, और उनके जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी बौसत के बाद, विलादत के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नुज़ूल कलाम इलाही के बाद, यहाँ तक कि मौजिज़ात
پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کے بعد بھی منکر ہی رہ کر انکار ہی کرتی رہی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان انکار کرنے والوں کی بھی قسم کھا رہا ہوں میرے بندوں۔ ایک تو میں نے تمہیں اپنی قسم یاد دلائی کہ جو میں نے قسم کھائی تھی میں اس قسم کو تمہیں یاد دلاتا ہوں، پھر ایک نئی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نئی قسم ہے جو اللہ نے اٹھائی، اور یہ نئی قسم کن کی ہے معلوم ہے؟ اس دن کی قسم ہے اور ان جانوں کی قسم ہے جو کہ اللہ ہی نے پیدا فرمائی تھی، لیکن وہ اپنے اوپر ملامت کر رہی ہوں گی، کیونکہ دین اور دنیا میں ہونے کے باوجود، دنیا میں رہے تبھی تو دین اسلام مل سکتا تھا، تو دین اور دنیا دونوں میں رہنے کے باوجود دین اسلام کے نور کے وہ منکر ہی رہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی بھی قسم کھا کر کہتا ہوں، سن لو، یہ جو کافر کہتے ہیں نا میرے بندوں کہ وہ ازلی کافر ہیں، تو ایسا کچھ نہیں کہ ان کافروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، ایسا نہیں ہے میرے مومن بندوں۔ سنو، ان کافروں کو بھی تمہارے اسی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پر پتہ ہے وہ اللہ کو کیوں عزیز نہیں؟ کیونکہ وہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو گئے، اور جو پیغمبر خدا کا منکر ہے وہ اللہ کا بھی تو منکر ہے نا۔ جو پیغمبر خدا سے نفرت کرتا ہے یقیناً وہ پھر اللہ سے بھی نفرت ہی کر رہا ہے۔ نہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جدا ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ان کافروں کو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم اس چیز پر قادر نہیں کہ کوئی روز قیامت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ تو یقین ہی نہیں کرتے، تو پھر ان کی ناقص عقل کیا سمجھے گی اللہ کے نور کو، ہے نا؟ جہاں پر چراغ بجھا دیا جائے وہاں پر تو پھر اندھیرا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے نور اسلام کا چراغ اپنے دلوں میں جلایا ہی نہیں تو انہیں کیا رب دکھائی دیتا؟ تو میرے بندو، وہ منکر ہی رہتے تھے، اس بات پہ بڑی ہنسی مذاق کرتے تھے، کہتے تھے ہاؤ از دس پاسبل؟ جب مر گئے ہڈیاں بھی گل گئیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر سے جمع کر دے گا، کیسے ممکن ہے؟ سنیے، یہ آیت عدی بن ربیہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں گا، اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر یہ کیوں گمان کرتا ہے کہ ہڈیاں بکھرنے اور گلنے اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز کے مقامات میں بھی پہنچ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ ان کو پھر سے جمع کر دیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں کافر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ یہ جھوٹا خیال ان کے دل میں کیوں آیا ہے؟ کیوں انہوں نے نہیں جانا کہ جب وہ پہلی بار پیدا ہوئے تھے تو حقیقت میں وہ کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے ایک پانی کی بوند ہی تھی، وہ بھی حرکت کرتی ہوئی، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ رب العالمین نے انہیں پیدا فرما دیا۔ یہ اپنی ہڈیوں پر اگر غور کرے تو کیا یہ اپنے باپ کی منی سے یہ ہڈیاں لے کر ماں کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے؟ ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ کیسا فرق ہے جو ان کی عقل کے اندر جاتا ہی نہیں ہے؟ نہ ان کے پاس انگلیاں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی پاؤں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ آنکھیں۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی تو خالق حقیقی موجود ہے نا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کیسی عقل ہے جو نگاہ کے سامنے بدی کرتی ہے؟ اللہ کے دیکھتا ہے،
ऐसा भी तो नहीं ना कि कोई चोरी छुप के पैदा हो रहा है, नहीं। इंसान में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत बनाए, फिर जब उनकी शादी हुई तो फिर एक तीसरा वजूद सामने आया। वादहु ला शरीका लहू फरमाते हैं कि काफिर औरतें और काफिर मर्द ये खुद देखते हैं कि इनकी आंखों के सामने तीसरा वजूद इनकी औलाद की शक्ल में आने वाला इन जैसा ही दिखता है। तो ना ही तो वो उंगलियां हाथों की या कोई हड्डी जिस्म में दाखिल करते हैं औरत की, हरगिज नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है आखिर क्यों? ये सवाल जो क्यों बनकर इनके जहन में है, ये कभी इस क्यों की गुत्थी को क्यों नहीं सुलझाते काफिर, कि उन्हें यकीन आए कि अल्लाह वादहू ला शरीका लहू मौजूद है। फिर अल्लाह फरमाता है उस पर कमाल की बात यह है, मेरे बंदो पूछता है, यसअलु अय्याना यौमल क़ियामा, पूछता है कयामत का दिन कब होगा। अल्लाह फरमाता है चलो वहां तक तो बात ठीक हो गई। दूसरा ये एक बेवकूफाना सवाल पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा। अल्लाह फरमाता है इन काफिरों से कह दीजिए न पैगंबर खुदा कि जब आंखें इतनी छोटी हो जाएंगी कि कुछ नहीं नजर आएगा, छोटी से मुराद इतनी धूल मट्टी उड़ रही होगी, क्योंकि आज पहाड़ तो लंबे लंबे जितने भी खड़े हैं वो पिघल रहे होंगे, हर तरफ धुआं होगा, इतना धुआं कि इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, और ये आसमान पे लटके हुए जो चांद सितारे हैं, अल्लाह फरमाता है वो दोनों मिला दिए जाएंगे। और फिर उस दिन क्या होगा, अल्लाह फरमाता है कि ना ही कोई सूरज तुलू होगा और ना ही कोई चांद निकलेगा। अल्लाह फरमाता है मशरिक और मगरिब दोनों जगह अंधेरे होंगे, दोनों ही जगह अंधेरे होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंधु तुम्हें पता है उस दिन काफिर कहेगा कि या अल्लाह मैं अब किधर भाग कर जाऊं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो ये सवाल करेगा ना तो उस दिन उनको निदा दी जाएगी कि कैसा रहा कयामत का ये पहला मंजर जिसके बारे में तुम बड़े सवालात किया करते थे। अल्लाह फरमाता है इन काफिरों की रूहों को भी तो परवरदिगारे आलम खड़ा करेगा। आपको याद है ना कुरान मजीद का वो सबक जो मैंने आपको समझाया था कि 3 निदाएं होंगी। एक वो निदा होगी जिसमें जो मोमिन है, एक ऐसी हवा अल्लाह ताला चलाएगा जिसमें मोमिन ऐसे सो जाएंगे, ऐसी मदहोशी में चले जाएंगे जैसे कि कोई एनेस्थीसिया दे दिया गया हो, और इस कदर बेहोशी होगी कि कुछ नहीं पता होगा। और फिर कयामत होगी और ऐसे खतरनाक मनाजिर देखने के लिए रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह वादहू ला शरीका लहू, जो ये काफिर होंगे उन्हें पहले उठाएगा। दूसरी जो निदा होगी ना, अल्लाह फरमाता है उसके अंदर ये सारे काफिरों को मैं उठाऊंगा मेरे मोमिन बंदो, जो इनके पास से बिछड़ गए वो भी, और उन काफिरों को भी जो बेहोशी में पड़े हुए थे। फिर तीसरी निदा दूंगा, उसमें अल्लाह फरमाता है जमीन आसमान पहाड़ सब फट जाएंगे और ये मंजर देखेंगे ये काफिर। और अल्लाह फरमाता है सुनो मेरी बंदो, फिर वो कहेंगे ये आज क्या हो रहा है, तो उनको बताया जाएगा कि आज अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाला वो दहशत वाला दिन है जिसके लिए तमाम पैगंबरों ने आगाही दी थी। ठीक वही बात हो जाएगी ना मेरे बंदो, जैसे पैगंबर नूह ने समझाया था कि एक तूफान आएगा और तुम सब इसमें गर्क हो जाओगे, मगर काफिर मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह फरमाता है मैं वही तूफान दिखाऊंगा इन काफिरों को भी। पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने झुटलाया था, मैं दिखाऊंगा। फिर अल्लाह आगे फरमाता है कि सुनो मेरे बंदो, उस दिन आदमी को अल्लाह ताला उसका सब अगला पिछला दिखा देगा, एक ऐसे जैसे कि कोई मूवी चल रही हो। और फिर अल्लाह फरमाता है कि सुनो मेरे बंदो, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं ना, वो लिख तो रहे हैं, मगर
یہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایز اے ویڈیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ میں تمہیں اگلا پچھلا سب کچھ جتا دوں گا، بتا دوں گا، تم انکار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کیا انسان انکار کرے گا جب اس کے سامنے وہ چیز چلے گی؟ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میموری کا عالم یہ ہوگا انسانوں کا کہ اسے بہت اچھے طریقے سے سب کچھ یاد ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی انسانوں کی میموری ویک نہیں ہوگی، اس لیے اسے بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے نا وہ کتنے اچھے کام کر رہا ہے، کتنے برے کام کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، بس تمام دنیا کے انسان، تمام خلق اللہ کے حضور حاضر ہوگی، حساب کیا جائے گا، اچھے اعمالوں والوں کو ثواب ملے گا، اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر اللہ فرماتا ہے جسے چاہے گا اللہ اپنے انصاف سے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ کیونکہ دوسری کتاب والے جو تھے، توریت، زبور، انجیل والے، ان میں سے بھی تو مومن ہوئے ہیں نا، جتنا فرمایا گیا وہ انہوں نے بھی کیا۔ ٹھیک ہے اگر روزے، نماز، زکوٰۃ، حج ان پہ فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، لیکن جتنا اس دور کے پیغمبروں نے انہوں نے بتایا تو انہوں نے پیغمبروں پر ایمان لے کر اللہ کی اطاعت کی، لہذا اللہ فرماتا ہے میں اس دن عدل سے کام لوں گا اور پھر انہیں جہنم میں داخل کروں گا جنہوں نے میری پیغمبروں کو اور میری کتابوں کو جھٹلایا اور اپنے مفاد کے لیے میری کتابوں کو تبدیل کیا تھا۔ اب آگے سنیے کہ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا، سنیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امی کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے قبل یاد فرمانے کی صحیح فرماتے تھے، یعنی کہ میرے نبی کی کوشش ہوتی تھی کہ جبرائیل امی جو وحی پڑھ کر سنا رہے ہیں تو آپ سنتے وقت ہی اس کو جلد جلد پڑھتے تھے اور زبان اقدس کو حرکت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت کو گوارا نہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر خدا قرآن پاک کا سینہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے، یعنی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر خدا آپ اس مشقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا سینہ پاک، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر جتنے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے سینے پاک میں محفوظ کر دیے ہیں، اور زبان اقدس پر جاری فرمانا اپنے ذمے کرم پر لے لیا ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی قرآن مجید کی وحی نازل فرمائی جائے تو بہت مطمئن ہو کر سنیں، اتنی جلدی جلدی آپ قرآن نہ پڑھیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ، اللہ فرماتا ہے یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک اس کا محفوظ کرنا، وقرآنہ اور پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے جب ہم اسے پڑھ چکے۔ اب جب یہ وحی آئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مطمئن ہو گئے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نا۔ میرے پیغمبر خدا کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ورڈ بھول جاؤں اور بہت کوئی خاص حکم ہو، لہٰذا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ابھی میں آپ کو کچھ پڑھ کر سنا رہی ہوں اور آپ سنتے ہی اسے پیچھے فوراً ریپیٹ کرتی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر خدا اس طرح مت کیجیے، آپ بہت تسلی کے ساتھ قرآن مجید کو پہلے سن لیجیے، اس لیے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دل میں محفوظ فرما دیا ہے۔ آپ کی میموری میں آپ کیا اتنی باتوں کو بٹھائیں گے، اتنی آیتوں کو؟ پیغمبر خدا آپ جب توجہ فرمائیں گے نا قرآن پاک کی آیتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے کریں گی۔ اور جہاں تک رہا کہ آپ اگر کچھ بھول گئے تو اے پیغمبر خدا
آپ کی زبان مبارک پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ آپ کی زبان وہی کہے گی جو اللہ رب العالمین فرمانا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر خدا، اس بات کی کوئی جلدی نہیں ہے، بہت آرام کے ساتھ وحی کو سنا کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ بات جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بتائی ہے؟ سنو، میں نے تمہیں اس لیے بتائی کہ موسیٰ پیغمبر خدا جو تھے وہ توریت کے قاری نہیں تھے۔ یہ بات اس لیے اللہ نے بتائی کہ پیغمبر خدا کی شان فضیلت ہم سب کو اللہ بتا سکے، ورنہ یہ بات تو ایسی ہو جاتی نا جیسے شب معراج پر کتنی ساری باتیں ہوئیں اللہ کی اور پیغمبر خدا کی، جو باتیں ہم تک اللہ کو پہنچانی تھی اللہ نے پہنچائی، مگر یہ خاص بات اللہ کو اپنے بندوں تک پہنچانی تھی، تو اللہ نے فرمایا سنو میرے بندو، میں تمہیں پیغمبر خدا کی عظمت بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت آتی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام صحیفے لے کر جب پہاڑ سے نیچے اترتے تھے کوہ طور کے، اور پھر وہ صحیفے دیکھ کر لوگ لکھتے تھے، لکھنے کے بعد جو قارون تھا وہ قاری بنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر خدا کی یہ شان ہے کہ پورے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ مبارک میں ایسے پیوست کیا ہوا تھا جیسے ہمارے ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہ کرتا، میرے محبوب کی شان ہی سب سے بلند ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ سنو اے میرے بندوں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پیغمبر خدا وحی کو بڑے اطمینان کے ساتھ سنتے تھے، اور جب وحی مکمل ہو جاتی تھی تب پڑھتے تھے، اور جب پڑھتے تھے تو سبحان اللہ ایسے پڑھتے تھے کہ گویا جیسے وحی مبارک ابھی ابھی ان کی زبان مبارک سے جاری ہو رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن ان باتوں میں ایک بات ہے میرے بندوں، وہ یہ کہ جب یہ وحی اترتی تھی اور پیغمبر خدا فرماتے تھے تو تم تو آج اس وحی کو قرآن مجید کی کتاب میں پڑھ رہے ہو نا، لیکن کافروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو ڈائریکٹ سنا کرتے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے نا کہ کافر اس وحی کو اس طرح سے چھوڑ بیٹھے جیسے کوئی رابطہ ہی نہ ہو اس دنیا میں اللہ سے ان کا۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر آخرت کو اس طرح سے ہی چھوڑ بیٹھے ہیں جیسے اس وقت آپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں نا، یہ کافر اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یہ کافر روز آخرت کو بھی ایسے ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں ملنے والا روز آخرت کو، نہیں ملنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں، میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ اس بات سے بہت زیادہ دکھی ہے کافروں کی کہ پیغمبر خدا کو دیکھنے کے بعد قرآن جیسا عظیم معجزہ جو وحی کی صورت میں پیغمبر خدا پر اتر رہا ہے، اس کلام الہی کو سننے کے بعد بھی ان کے دل تبدیلی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، جب قیامت ہوگی نا تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے کے لیے بڑے تر و تازہ اٹھیں گے، بہت فریش ہوں گے، وہ ان کے چہرے نور سے، وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے وجود سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور ان کے اطراف میں ملائکہ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انشاءاللہ مومن مڈل لائن میں ہوں گے یا پھر رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، پتہ ہے اس دن جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے نا تو اپنے رب کو سجدہ کر کے کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، تیرا بہت بہت شکر ہے میرے مولا کہ تو نے ہمیں تیرے دیدار سے نواز دیا۔ الہ ربها ناظرات، اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ اٹھیں گے روز قیامت اس لیے کہ اپنے رب کی چاہت ہوگی ان کے دل میں۔ اور اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے تو ایسے بدبودار ہوں گے، ایسے کالے ہوں گے، ایسی ان کے چہروں پر پھٹکار ہوگی
اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں یہی غرور ہوگا کہ انہیں آگ بھی بخش دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں میرے بندوں، ایسے وہ جھک کر کھڑے ہوں گے نا کہ ان کی کمر بھی ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں جب سجدے کا وقت آئے گا، جب سجدے کا وقت آئے گا نا، جب شفاعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی تو مومنین جو دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں، آواز آئے گی کہ پیغمبر خدا نے شفاعت فرما دی، مومنین سجدہ کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی سجدہ کریں، پر اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی ہو جائیں گی ان کی کمر ایسی ہو جائے گی جیسے تختے ہوتے ہیں نا، سخت تختے۔ خدا فرماتا ہے اے کافروں یقین کر لو، ابھی بھی یقین کر لو کہ جو کچھ بتا رہا ہوں وہ سب کچھ سچ ہے، اس لیے کہ میری مومن بندے تو اللہ کی دیدار کی کیفیت ہی میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، مگر تم اللہ کا دیدار تو بہت دور کی بات ہے کافروں، ایسے اٹھا کے جہنم میں پھینکے جاؤ گے کہ جیسے گلے کے اندر تمہاری توقیں بندھی ہوئی ہوں گی، وہ بھی آگ کی۔ اور اگر تم آج یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ بتوں کے پاس جا کر الٹی سیدھے اپنے آپ کو تم جس کی عبادت کر رہے ہو جن بتوں کی، اور اس عمل کو اگر تم عبادت کہتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ تمہاری عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ بت پرستی تو ہو ہی نہیں سکتی کہیں پر بھی، رائٹ؟ اللہ کے سوا جب کوئی معبود نہیں تو پھر جتنے بھی خدا بنا لو سب کے سب بے نست۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اب بھی سمجھ جاؤ، تمہاری جانوں کو روحوں کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ جب تم اپنے رب کی طرف پھینکے جاؤ گے نا، موت کی آگوش میں سے نکل کے جب قبر کی آگوش میں جاؤ گے، اور قبر کی آگوش میں سے نکل کے جب دردناک عذاب کی آگوش میں جاؤ گے، تم بڑی مصیبتوں میں اے کافروں گرفتار ہونے والے ہو۔ سن لو، سن لو، مومن کا عالم تو یہ ہے کہ اگر وہ بیمار بھی ہوتا ہے نا اور جب نماز پڑھتا اور کہتا ہے اللہ مجھے شفا حاصل ہو جائے، اللہ اسے شفا دنیا میں دے دیتا ہے، مگر سنو اے کافروں، تم نے تو نہ کبھی رب کی نماز پڑھی، نہ تم نے کبھی رب کی عبادت کی، نہ تم نے کبھی اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں ایک ایسا نور موجود ہے جو واقعی تمہاری ہدایت کے لیے اترا ہے، نہ تم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس نور کو جھٹلانے کا آخر کیا عذاب ہو سکتا ہے، نہ تم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ تم جس طرح سے اس دنیا میں آئے ہو آخر اس دنیا میں لانے والا تمہیں ہے کون۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا اے کافروں۔ تو پھر سنو، تمہاری خرابی ہے، تمہاری بہت خرابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سو یہ ایک کیا تھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے الٹیمیٹم سمجھ لیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھریٹننگ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکایا، سایا کہ سمجھو اس بات کو، میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہوں، اور یہ سب کچھ اس لیے کرنے والا ہوں کیونکہ جو میرے مومن بندے کرتے وہ تم نہیں کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتھا میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا، کپڑے پکڑ کر، ہم یعنی کہ کپڑے پکڑ کر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کپڑے کیسے پکڑے جاتے ہیں، فرنٹ سے دونوں ہاتھوں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قمیص پکڑی اور فرمایا تھا کہ سنو، سنو، ابھی نہیں سمجھ رہے، یہ سب کچھ میرا رب فرما رہا ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تمہاری خرابی ہے اور بس ایسی خرابی ہے کہ نہ پوچھو، اور اب تمہاری خرابی آ لگی ہے۔ اور پھر فرمایا اب آ لگی ہے، پھر تیری خرابی آ لگی ہے، اب آ لگی۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے دھمکاتے ہو؟ اور کہا
تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکے کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط ہوں اور سب سے زیادہ زور آور صاحب شوکت ہوں، اور میری قوت بہت زیادہ ہے، مگر قرآن خبر ضرور پوری ہونی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ضرور پورا ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، وہ جو میرے پیغمبر خدا کا جلال اترا تھا نا، جس نے ابو جہل کی قمیض کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی، اور فرمایا تھا کہ اب بھی سمجھ جاؤ ابو جہل، اب بھی سمجھ جاؤ، وہ نہ سمجھا تو میں کیسے اپنے محبوب کی بات کو پورا نہ کرتا؟ فرمان میرے نبی کے تھے، جلال میرے نبی کا نہیں میرا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تو سنو میرے بندو، میں نے کیا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنگ بدر میں ابو جہل کو ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مار دیا اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ضرور ہوتا ہے، اور سنو میرے امتیوں، میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خرابی کا ذکر 4 مرتبہ فرمایا۔ پہلے خرابی بے ایمانی کی حالت میں، پھر ذلت کی موت، دوسری خرابی کی حالت قبر کی سختیاں اور وہاں کی شدتیں، اور تیسری خرابی مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت کی گرفتاری، مصائب، اور چوتھی خرابی عذاب جہنم۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اب بتاؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں پھر سے وہی سوال، کہ جب انسان مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب تم اپنی ماؤں کے رحم میں گئے تھے، جو ایسے گندے پانی سے پیدا ہوا تھا، کہ انسان اس کا کیا تکبر کرے، کیا اس پر اترائے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیدا کرنے والی ذات نے تم کو پیدا کیا، اور تم اسی پیدا کرنے والی ذات کی نافرمانی کرتے ہو۔ اے انسانوں، آخر کس چیز کا تم کو گھمنڈ ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہیں تو تمہارے اللہ نے خون کی پھٹک کے ساتھ ہی پیدا کیا تھا نا، پھر تمہیں مکمل اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، مکمل اعضاء کے ساتھ۔ ایون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں گئے تھے، ایک ایک قطرے کی صورت میں، ایون وہ بھی نہیں جانتے تھے جو تمہارے پیرنٹس تھے کہ تمہارا جینڈر کون سا ہے، تم میل ہو یا فیمیل ہو، پر اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَا مِنْهُ زَوْجِينَ، زوجین الذکر والانثى، تمہارے اللہ نے جوڑ بنائے، تمہارے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا کہ تم اس دنیا میں مرد بن کر آؤ گے یا عورت بن کر آؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے now see your، اپنے اپنے آپ کو دیکھو، اپنی باڈیز کو دیکھو۔ پتہ ہے کیوں فرمایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مرد اور عورت اپنے آپ کو دیکھو، تم ایک ڈیفرنٹ جینڈرز کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، مرد اور عورت بن کر بھی۔ تمہاری اندر کی جو چیزیں ہیں، تمہارے جو آرگنز ہیں، وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ مرد کے ہر آرگنز ڈیفرنٹ ہے، ایوری آرگنز نہیں، بٹ ہاں جس سے وہ مرد کہلاتا ہے وہ آرگنز ڈیفرنٹ ہیں۔ عورت کے آرگنز ڈیفرنٹ ہیں، وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے سینے میں دودھ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں نہیں نظر آتا کہ ایک پانی کی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت بنانے کے بعد ان کے اندر کتنا ڈفرینس رکھا؟ ایون ان کی سوچ ڈفرینس ہے، ان کے ہارمونز ڈفرینس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا وہ رحمان تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تمہیں کیا دوبارہ اپنی قبروں سے واپس تمہاری مکمل ہڈیوں کے ساتھ اور اسی آرگنز، اسی جینڈرز کے ساتھ کیا تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ اٹھا سکتا ہے۔ اس بات کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھو، تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے میرے بندو، مگر یہ بات کافروں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ اے ایمان والے بندو، اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا
کہ تمہارے رحمان نے چونکہ دیکھنے میں تمہیں تو ایسا لگا کہ وہی باتیں فرمائی تھی جو کہ تم نے سمجھی، لیکن حقیقت میں تمہارے اللہ نے اس سورہ قیامہ میں تمہیں بہت کچھ ڈیفرنٹ سمجھایا ہے۔ اپنے اللہ پر ایمان رکھو، اور اس دن پر ایمان رکھو جو واقعی ہونے والا ہے، جس دن کا نام قیامت ہے۔ اے مومنو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے مومنو، روز شفاعت پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہ تم اس دنیا میں اکیلے ہو اے مومنو، نہ ہی تم روز قیامت اکیلے ہو۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ کافر۔ اللہ کی نماز پڑھتی رہیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیے، بیماریوں میں اللہ سے شفا مانگیے، مصیبت میں صبر سے مدد مانگیے اور نماز سے مدد مانگیے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ زندگی بھی گزر جائے گی، پھر ہم ایک حقیقی اس زندگی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ زندگی تمہارے لیے اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اس دنیا میں اللہ اور اپنے نبی کی مرضی سے زندہ رہ کر آؤ، ان کے حساب سے جی کر آؤ۔ روز آخرت اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی دے گا، یعنی کہ جنت۔ پھر جب اس میں جیسے چاہو گے، جس طرح سے چاہو گے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی عطا فرما دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں دنیا میں بانجھ رہی ہیں نا، ان کا تو قصور نہیں نا کہ وہ بانجھ جائیں، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے میری بندیوں، اگر تمہارے دل میں یہ بھی ارمان ہوگا نا کہ اللہ ہم دنیا میں مرضی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندیوں، میں جنت میں تمہارے پیٹوں میں حمل ڈالوں گا، اور وہ حمل ایسے ہوں گے تم محسوس کرو گی اپنے اس 9 ماہ کو۔ اور پھر جب تم دنیا اس جنت میں بچے کو لے کر آؤ گی نا، تو وہ درد زا نہیں ہوگا، اس میں کہیں خون کی پٹکار یا پھٹکار یا کوئی ناپاکی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر اگر کچھ ہوگا نا تو تمہارا ارمان پورا ہوگا، تمہاری خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ لہٰذا اس زندگی میں تمہیں جو بھی جیسا ملا ہے اس کو قبول کر کے آؤ، اپنے اللہ سے خوش ہو کر رہو، اللہ سے ہمیشہ کہو اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب الرحمن ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔